तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। हम अभी भी खरूज की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है, और आज हम 21वें, 22वें और 23वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने 20वें बाब का मुतालिया किया था और हमने देखा कि खुदा ने मूसा को 10 अहकामात दिए, और अपने मुताले को जारी रखते हुए आज हम 21वें, 22वें और 23वें बाब का मुताला करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम इन तीनों अब्वाब जो कि असूल कहलाते हैं इसके बारे में जानेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने सीखा कि अगर 10 अहकाम खुदा की रास्तबाजी के तकाजे की नुमाइंदगी करते हैं तो असूल इंसान के अपने भाई के साथ ताल्लुक को मुनज़्ज़म करता है। फिर शरीयत आई जो इंसानों की मजहबी जिंदगी को मुनज़्ज़म करती है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करें, मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, गुज़िश्ता किस्त में हमने 10 अहकामात पर बात की थी। आपने हमें बताया कि 10 अहकाम खुदा की रास्तबाजी के कम अज़ कम तकाजे की नुमाइंदगी करते हैं, और आज हम असूलों पर बात करेंगे। 21वें, 22वें और 23वें बाब में हम असूल पढ़ रहे हैं। असूल का मतलब क्या है और लोग एक दूसरे से कैसा सलूक करें, खुदा को इस बात की क्यों परवाह है? मतलब अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ अच्छा नहीं तो खुदा भी आपसे खुश नहीं, क्योंकि ताल्लुक इंसानों के साथ अच्छा नहीं तो खुदा खुश नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि उसका ताल्लुक उसके साथ और उसके लोगों के साथ भी अच्छा हो। क्योंकि अगर इंसान का ताल्लुक खुदा के साथ ठीक नहीं होगा तो ये ज़ाहिरी बात है कि उसका ताल्लुक अपने भाई के साथ भी अच्छा नहीं होगा। तारीख के आगाज में ही पैदाइश 3 में इंसान का ताल्लुक खुदा के साथ खराब हो गया, और पैदाइश 4 में इंसान का ताल्लुक अपने भाई से खराब हो गया और काहिन ने हाबिल को वहां पर मार दिया। लेकिन मैं इससे ये समझ पाया हूं कि खुदावन ये चाहता है कि इंसान अपने भाई और अपने खुदा से ताल्लुक को बेहतर बुनियाद पर मजबूत रखे, और खुदा इंसान से बिल्कुल यही चाहता है। अगर अमूदी ताल्लुक यानी खुदा और इंसान का ताल्लुक अच्छा है तो फिर जरूर है कि इंसान का अपने भाई के साथ ताल्लुक अच्छा होगा। लेकिन आजकल देखें तो पता चलता है कि इंसान का ताल्लुक अपने भाई के साथ तबाह हो चुका है। वो खून कर रहा है, चोरी कर रहा है, और ये वाज़ेह सबूत है कि वो खुदा से अपना रिश्ता खो चुका है। जी शुक्रिया। अब मैं 21वें बाब में से कुछ आयात पढ़ूंगा। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं वो ये हैं, अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस खिदमत करें और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याया हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उसकी औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर वो गुलाम अगर साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और अपने बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाजे पर या दरवाजे की चौखट पर लाकर सुनारी से उसके कान छेदे। तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। और अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले तो वो गुलामों की तरह चली ना जाए। अगर उसका आका जिसने उससे निस्बत की है उससे खुश ना हो तो वो उसका फिदिया मंजूर करे, पर उसे ये इख्तियार ना होगा कि उसको किसी अजनबी कौम के हाथ बेचे, क्योंकि
اس نے اس سے دغابازی کی اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹوں کا سا سلوک کرے۔ اگر وہ دوسری عورت کو لے تو بھی وہ اس کے کھانے، کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو، اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے۔ عبرانی غلام کے تعلق سے ہم پہلے اصول پر بات کریں گے۔ ایک عبرانی آدمی غلام کیوں بنے گا؟ کیا خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے چھڑا کر آزاد نہیں کیا تھا؟ یہاں کیوں وہ عبرانی شخص غلام بننے کے امکان کے بارے میں بات کرتا ہے؟ بدسلوکی اور گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ایک روٹی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے امیر گھرانوں کو دیکھا ہے جو اپنی رویوں کی وجہ سے آج اس حالت میں ہیں کہ وہ بہت غریب ہو گئے ہیں۔ احبار میں لکھا ہے، اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے آپ کو تیرے ہاتھ بیچ دے تو مطلب وہ اپنی بدی سے غریب ہو گیا، لہٰذا اس نے خود کو غلام کے طور پر خود کو اپنے بھائی کے سامنے بیچ ڈالا۔ گناہ انسان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، لیکن خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ حصہ کن کے بارے میں بات کرتا ہے؟ دراصل میں یہاں پر ایک عبرانی غلام کے اصولوں پر بات کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ ہم عبرانی غلام کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں پڑھیں جس کا ذکر وہاں پر 2 دفعہ کیا گیا ہے۔ پوتیفر کی بدکار بیوی نے یوسف کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایک عبری کو ہمارے پاس مذاق کرنے کے لیے لے آیا۔ اس نے عبری کو غلام قرار دیتے ہوئے وہاں پر دھر لیا اور یوسف نے راست بازی کی وجہ سے غلامی اٹھائی۔ لیکن یہاں پر ہم ایک ایسے غلام کو دیکھتے ہیں جو محبت کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے۔ دراصل یہ حیرت انگیز بات ہے، ایک غلام جو پیار کرنے والا ہے۔ یوسف جیسا غلام جس نے گناہ کا انکار کیا، جو کہ قابل فہم بات ہے، اور وہ پیار کرنے والا غلام تھا جسے 7 سال کے بعد رہائی ملی۔ اور کیا کوئی ایسا غلام بھی ہو سکتا ہے جو اتنی دیر کے بعد آزاد کیا جائے لیکن وہ پھر بھی یہ کہے کہ مجھے اپنے مالک اور اپنے مالکن کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت اور پیار ہے؟ یہ اصول پرانے عہد نامے کا ہے، لیکن یرمیہ 34 میں ایک متضاد سوچ پائی جاتی ہے، کیونکہ جب آقاؤں نے غلاموں کو آزاد کیا لیکن پھر انہیں غلامی میں وہ واپس لے آئے، جو کہ بالکل متضاد سوچ تھی۔ غلام کو کبھی نہ کبھی تو رہائی مل جاتی ہے، لیکن جو لوگ محبت کے غلام بن جاتے ہیں ان کے لیے عمر بھر کی غلامی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ نئی چیز ہے جسے ہم عبرانی غلاموں کی زندگی میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ اصول صرف ایک شخص پر لاگو ہوا، پرانے عہد نامے میں یہ کسی پر لاگو نہیں کیا گیا، جبکہ یرمیہ میں لکھا ہے کہ آقاؤں نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد ان پر ظلم کیا۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ کن پر لاگو کیا گیا تھا؟ ہمارے پاس اس سوال کے جواب کی کنجیاں ہیں، یسوع مسیح کی گواہی اور اس کی نبوت اور ساتھ ہی اس کی روح۔ اور یہ موسیٰ نے میرے بارے میں لکھا ہے، مسیح نے یہ کہا، جسے ہم نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ عظیم شخص خداوند یسوع مسیح تھا، جو خدا کی صورت پر تھا اور خدا کے برابر ہونے کو قبضے کی چیز نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ صحیح، اپنی آزاد مرضی سے خادم کی صورت اختیار کی، کسی نے زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے محبت کی، اور محبت کی وجہ سے ہی وہ غریب اور غلام بنا، اور یہی محبت کی خاصیت ہے، کیونکہ محبت صابر ہے۔ صحیح، کیونکہ اس نے محبت کی، اس نے ہمیشہ کے لیے غلام بننا قبول کیا اور کہا، میں اپنے آقا سے اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا۔ کیا یہ صرف الفاظ ہی تھے یا کوئی قیمت تھی جسے ادا کرنا چاہیے تھا؟ کیا قیمت ادا کرنی پڑی تھی؟ قیمت ہمیشہ کی آزادی تھی، میں ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا، لیکن ایک نشان ہونا چاہیے تھا۔ گویا غلام نے ایک دستاویزات پر دستخط کیے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی غلامی کو باخوشی قبول کرتا ہے، اور یہ ایک ثبوت کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا جاتا کہ یہ غلام تھا اور اس نے ہمیشہ کے لیے خوشی سے اپنی غلامی پر دستخط کیے ہیں۔ تب اس کا آقا اس غلام کو خدا کے پاس لائے اور دروازے پر لا کر اس کے ستاری سے کان کو چھیدے، تب وہ غلام ہمیشہ کے لیے اپنے آقا کی خدمت کرے گا۔ کان کا چھیدا جانا تمام آنکھوں کے سامنے ایک اشارہ تھا کہ یہ شخص قبول کیا گیا اور اسے اپنی آزاد مرضی سے ہمیشہ کے لیے غلام رہنا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی، اپنے آقا اور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ صحیح، آپ تصور کر سکتے ہیں جب اس کی بیوی نے اس کے چھیدے ہوئے کان دیکھے ہوں گے، اور جب اس کی اولاد جب وہ بڑی ہوئی ہوگی تو اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باپ کے کان چھیدے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ضرور یہ پوچھا ہوگا یا پھر
تعجب کیا ہوگا کہ یہ کان کیوں چھدے ہیں۔ آدمی صحیح۔ کے کان چھدے نہیں ہوتے، جبکہ وہ جانتے ہیں کیوں، کیونکہ اس نے ان سے بہت زیادہ محبت کی اور یہ محبت کا نشان ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب ہم آسمان پر جائیں گے تو مسیح کے ہاتھ پاؤں کے زخموں کو ہم واضح دیکھیں گے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ زبور 40 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ کیا زبور 40 اور خروج کا باب جو آج ہم نے پڑھا ان میں کوئی مطابقت پائی جاتی ہے؟ جی بھائی، صحیح، بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں اس سوال کے جواب میں 3 ابواب کا موازنہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یعنی خروج کا 21واں باب اور زبور 40، یسایہ 50، اور ان تینوں ابواب میں ہم چھدے ہوئے کانوں کے بارے میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ مجھے زبور 40 کی ایک آیت پڑھنے دیجیے۔ تو نے میرے کان کو کھول دیا ہے۔ عبرانی زبان کے علماء کو اس جملے کو ترجمہ کرنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کان کھول دیے گئے سے یہ مراد ہے، کیونکہ اصل میں عبرانی میں اس لفظ کا مطلب ہے کھول دینا، لیکن ان علماء نے جس طرح اس کا ترجمہ پیش کیا وہ بہت ہی اچھا اور سنجیدہ ترجمہ تھا، جس کی روح القدس نے بھی تائید کی۔ ترجمہ تھا، تو نے میرے لیے ایک جسم صحیح تیار کہا۔ کیا، جسے ہم عبرانیوں کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خروج کا 21واں باب ابدیت کی بات کرتا ہے، ہمیشہ کی خدمت اور ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے، جبکہ زبور 40 دوبارہ ہم سب کو ابدیت کی طرف لے جاتا ہے، جب مسیح نے اپنے باپ سے ایک حکم لیا تھا اور اس نے اسے ایک کھلا کان دیا اور ایک جسم اس کے لیے تیار کیا، اور اسے ایک کھلا کان دیا۔ جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے کہا کہ آئے خدا، میں تیری مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں۔ خروج کا 21واں باب اور زبور 40 کے درمیان یسایہ 50 آتا ہے۔ یسایہ میں بہت خوبصورت آیت لکھی ہے، خداوند خدا نے میرا کان صحیح کھول کہا۔ دیا اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں شاگردوں کی طرح سنوں، اور زبور 40 صحیح ابدیت کہا۔ کے بارے میں بات کرتا ہے، جبکہ یسایہ ہمیں روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر خروج ہے جو ہمیں ابدی اثر و رسوخ کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ جو ہمیشہ خدمت کرتا ہے، اور اس کی بیوی بچے جب اس کا چھدا ہوا کان دیکھتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ ان کا باپ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ صحیح، در حقیقت یہ زبردست ہے جب وہ کہتا ہے میں اپنے آقا سے، اپنی بیوی سے اور بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ اصول مسیح کے سوا کسی پر لاگو نہیں ہوا، اگرچہ وہ آقا تھا لیکن اس نے حریمی کا لباس پہنا جی۔ اور غلاموں کی سی صورت اختیار کی۔ وہ حقیقی خادم تھا اور اس سے اس کی الوہیت میں کمی نہیں آئی۔ جی، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور خادم کی صورت اختیار کرنے کے بعد جو پہلی چیز اس نے کی، اپنے آقا کی تعریف۔ مسیح اور خدا کے تعلق کے درمیان کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر وضاحت کریں۔ مسیح کے لیے وہ کون ہے؟ اس کا آقا کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ زبور 16 اس کی 3 آیت یہ بیان کرتی ہے، میں نے خدا سے کہا تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میری کوئی بھلائی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ خدا اس کا آقا تھا۔ آئے میرے خدا، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا اس کا آقا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آئے خدا، تیری مرضی پوری کرنے میں میری خوشنودی ہے۔ اس کی بیوی کون ہے؟ اس کی بیوی کلیسیا یعنی دلہن ہے، جس سے وہ بہت محبت رکھتا ہے۔ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور خود کو اس کے لیے دے دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس نے کلیسیا کی خاطر ہمیشہ کے لیے خادم بننا پسند کیا؟ جواب ہے جی ہاں، در حقیقت وہ ہمارا خادم ہے، اور جب ہم آسمان پر پہنچیں گے تو وہ ہمیں خدمت کا لباس پہنائے گا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر صحیح۔ ہماری خدمت کرے گا۔ اس کے بچے کون ہیں؟ ہم سب ہی اس کے بچے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں اپنی نسل کو دیکھوں گا۔ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، کیا وہ انفرادی طور پر سب سے محبت رکھتا ہے؟ اور یہاں تک کہ اس نے ہم سب کی خاطر خادم بننا قبول کیا۔ ہمیشہ کے لیے خادم بننے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کی ہمیشہ خدمت کرے گا، اور ہمیشہ محبت کا نشان اس کے جسم پر عیاں ہوگا۔ زخموں کے نشان اس کے جسم پر ہمیشہ کے لیے عیاں ہوں گے۔ ہم اس کے خدا ہونے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں،
اور اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہ ہم سب کی خاطر خادم بنا، اور ثبوت یہ ہے کہ اس کے بعد آخرت میں وہ اس وقت ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت کو نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ یہ 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہے۔ اصولوں کی اس گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے 12ویں آیت سے شروع ہو کر 21ویں باب کے آخر تک اور پھر 22واں اور پھر 23واں باب بھی اس میں شامل ہے۔ ان کا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ انسان کے رشتے کو منظم کرنے سے ہے۔ 12ویں آیت اور اس کے بعد کی آیات سب کا تعلق کسی کی جان پر حملہ کرنے سے ہے، چاہے قتل کر کے، کسی کو مار کے صحیح، یا ذاتی حق سے بالکل۔ تجاوز کر کے۔ لیکن انصاف ہونا چاہیے، قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، خدا انسان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان سچی محبت کرے، انسانوں پر رحم کرے اور اس کے ساتھ عاجزی سے چلے۔ لہٰذا خدا سچائی سے محبت کرتا ہے، راست بازی سے محبت کرتا ہے، لیکن انسان راست باز نہیں۔ لیکن جیسے ہی ایک انسان کو طاقت یا پھر کوئی بڑا منصب یا عہدہ مل جائے تو وہ چھوٹوں پر یا پھر کمزور لوگوں پر اپنی طاقت دکھاتا ہے، اور انسان جب طاقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کے نشے میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے، بس اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو گناہ کرتا ہے اور کوئی ان سے بھی بڑا ہے، یہ ایک انتباہ ہے کہ طاقت نہ دکھائی جائے۔ شریعت کیوں دی گئی؟ پہلے تimotheus کے پہلے باب میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ شریعت راست باز کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شر لوگوں کے لیے، ان کو روکنے کے لیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں پر اپنی طاقت نہ دکھائیں۔ شریعت خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں تھی بلکہ شریروں کے لیے میں تھی۔ چاہوں گا کہ آپ صرف ایک خیال پیش کریں جس میں دوسروں کو قتل کرنے اور ان پر حملہ کرنے کا خلاصہ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے، پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالے کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے، لہٰذا قتل کرنے والے کو مرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ نہیں تھا تو خدا نے بھاگنے کے لیے ایک جگہ بنا رکھی ہے۔ قادر مطلق خدا قتل رد کرتا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات قتل جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا، یہ غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے مارا اور وہ مر گیا۔ تو کیا اس شخص کے ساتھ ایک قاتل کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ وہاں اوپر ایک شہر ہے جسے پناہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ دراصل وہاں پر 6 شہر تھے، مشرقی یردن میں 3 اور مغربی یردن میں بھی 3، تاکہ قاتل بنا ارادہ کیے وہاں پر بھاگ کر چلا جائے، اس سے پہلے کہ بدلہ لینے والا اسے پناہ کے شہر کے باہر ہی آ ملے اور اسے مار دے اور خود کو بے الزام ٹھہرائے۔ یہاں ہم پناہ کے شہر کی ایک عظیم تصویر دیکھتے ہیں کہ جو کوئی غیر ارادی طور پر قتل کرتا ہے وہ وہاں آ کر پناہ لے لے۔ جب مسیح کو اس کے فضل کے لیے جانا جاتا تھا تو اسی وقت اسے مصلوب کیا گیا، لیکن جنہوں نے اسے مصلوب کیا انہوں نے اسے جہالت میں کیا، اور مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، اس نے اپنے کیونکہ باپ یہ سے کہا نہیں معاف کر۔ جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے ان کے لیے پناہ کا دروازہ ایک صورت کھولا کہ وہ جلدی کریں اور وہاں بھاگ جائیں، پر افسوس کہ وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایسا نہیں کیا، اور 70 میں وہ خون کا بدلہ لینے والے کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے اور اس نے ان سے خون کا بدلہ لیا۔ دوسروں نے جلدی کی اور مسیح میں پناہ لی اور بچ گئے۔ یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے مسیح کو پہلی کلیسیا کے دنوں میں قبول کر لیا تھا۔ جی ہاں، ترسیس کا ساؤل ان میں سے ایک تھا۔ صحیح۔ میرا ایک سوال ہے جو 32ویں آیت سے متعلق ہے۔ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسکال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ ایک بیل کسی غلام کو سینگ مارے تو اسے 30 مسکال معاوضہ ادا کرے۔ یہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ جی ہاں، یہ مجھے ایک ایسی چیز کی یاد دلاتا ہے جس سے مجھے غم ہوتا ہے۔ یہ مجھے ذکر 11 کی یاد دلاتا ہے، جب مسیح نبوت کی روح میں کہتا ہے بڑی قیمت جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی۔ کتنی؟ تو انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ جب اس نے کہا کہ میری مزدوری مجھے دو اور اگر نہیں تو اس کو بھی تم اپنے پاس رکھ لو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور مسیح کے یہ الفاظ متی کے 26 اور 27ویں باب میں پورے ہوئے، جب انہوں نے یہودا سے کہا کہ وہ اسے چاندی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے
چاندی کے 30 سکے دیں گے، اور چاندی کے 30 سکے انہوں نے اسے تول کر دیے۔ یہ چاندی کے 30 سکے کیا ہیں؟ ایک آدمی کے خادم کی قیمت۔ ایک بیل نے اسے مارا اور وہ آدمی مر گیا، لہٰذا یہ ہے کہ اس قتل کرنے والے بیل کا مالک اس کے مالک کو جو خادم مارا گیا اس کو 30 سکے ادا کرے گا کہ تیرا خادم مارا گیا۔ مطلب یہ کہ ایک عظیم خادم کی قیمت، ایسا عظیم خادم جو ہمارا نجات دینے والا بھی ہے، اس کی قیمت بس 30 سکوں سے زیادہ کچھ بھی نہ تھی۔ افسوس ہے، اور یہ حیران کن بات ہے کہ اسی باب کے آغاز میں ہم مسیح کو ایک غلام کے طور پر دیکھتے ہیں جو پیار کرتا ہے، اور آخر میں ہم اسے اس خادم کے طور پر دیکھتے ہیں جو مارا گیا۔ قوم اسے یوں دیکھتی ہے، وہ آنکھیں اور دل جو روح القدس کی وجہ سے کھلی ہیں ان کے لیے یہ کس قدر قیمتی ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، صحیح، خدا کی طرف سے منتخب کیا گیا اور اس کی نظر میں بالکل۔ بہت قیمتی تھا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بائیسواں باب پہلی آیت۔ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے 5 بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ ادائیگی کے وقت بیل 5 اور بھیڑیں 4 کیوں؟ جی، دراصل اگر وہ ایک ہی واپس کرتا تو یہ چوری کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دے گی۔ میں چوری کروں گا، اور اگر چوری کا پتہ چل جائے تو میں صرف بیل کو واپس کر دوں گا۔ جو چرایا تھا واپس کر دوں گا۔ بالکل، لیکن اگر مجھے پتا ہوگا کہ مجھے ایک بیل کے بدلے 5 بیل واپس کرنے ہوں گے تو چوری کرنے سے پہلے میں 5 بار ضرور سوچوں گا۔ عمومی طور پر شریعت کا مطلب یہی ہے کہ انسانی دل کی برائی کو کسی بھی حال میں روکا جائے۔ انسانی فطرت ہمیشہ برائی کی طرف ہی مائل ہوتی ہے۔ شریعت کا مطلب اسے مائل کرنے سے روکنا ہے۔ اس لیے شریعت راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ بے شر لوگوں کے لیے مقرر کی گئی تاکہ ان کو گناہوں سے روکا جا سکے۔ 22ویں باب میں بار بار آنے والا لفظ واپسی ہے، صحیح، اور اپنے ناظرین کو آسانی سے سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں گا کہ 22واں باب اس اصول کی وضاحت کرتا ہے کہ تو چوری نہ کرنا۔ میرا جی، مطلب بالکل۔ ہے، اگر کسی نے اپنے پڑوسی کا بیل چوری کیا، اگر کسی نے اپنے پڑوسی کے کھیت پر حملہ کیا تو یہ چوری کر رہا ہے، جس کے لیے سزا بھی ہے۔ مسیح کے بارے میں کیا ہے؟ چوری کیا مال واپس کرنا ہے۔ مسیح نے واپس کیا جبکہ اس نے کوئی چوری بھی نہیں کی۔ لہٰذا بھائی یوسف، میں اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ مسیح نے اجنبی کی ضمانت دینا قبول کیا، یہاں تک کہ اس نے سزا بھی قبول کی۔ جس سے اس نے پیار کیا وہ ان کے لیے مرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے آیت 96 کی وہ خوبصورت آیت جو ابھی آپ نے پڑھی وہ کہتی ہے، میں نے واپس کر دیا جو میں نے چوری نہیں کیا تھا۔ ہمیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری خطائیں کی، لیکن مسیح وہ ہے جس نے ہمیں باکثرت واپس کیا۔ جب ہم پڑھیں گے تو جان پائیں گے کہ 10 پردے ہیں جو خدا کے تقاضوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر 11 پردے تھے۔ گویا خدا نے مسیح کے ذریعے ہمارے کئی گناہوں سے زیادہ معاوضہ دیا، کیونکہ خدا ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ صحیح۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ 21ویں باب کا آخری حصہ اس حکم کی وضاحت کرتا ہے تو خون نہ کرنا، اور 22ویں باب کا حصہ اس حصے کی نمائندگی کرتا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق اور ملکیت پر حملہ۔ اور جب ہم 23ویں باب پر جاتے ہیں، خاص طور پر پہلی آیت سے 9ویں آیت تک، بعض دفعہ یہ بات کرتا ہے، مثلاً اس بارے میں کہ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا، یہ پہلی آیت ہے، اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا۔ صحیح، لہٰذا اس سے اس حکم کی وضاحت ہوتی ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا۔ صحیح، 10واں حکم ہمیں جھوٹی گواہی نہ دینے، جھوٹی بات نہ پھیلانے، گپ شپ کرنے اور دوسروں کی عیب جوئی کرنے کے تعلق سے بتائیے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے تاریخ کی سب سے بری اور جھوٹی گواہی مسیح کی آزمائش کے وقت دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ کیونکہ جھوٹی گواہی دینا بہت ہی بری بات ہے۔ تاہم افسوس کی بات یہ تھی کہ یہودی قوم اور نفس انسان یسوع المسیح کو جھوٹی گواہی دے کر قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن ہمیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے جن کے پاس شعور نام کی کوئی چیز نہ ہو،
پہلی بات ہمارے مسیح کو جھوٹی گواہی کی بنیاد پر مارا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس کے جی اٹھنے کو بھی جھوٹی گواہی کے طور پر رد کیا گیا، اور آج تک حمایت اور جھوٹی گواہی ان جیسے الفاظوں کی بائبل مقدس میں کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر یہ حصہ ان جھوٹ ہے۔ الفاظ سے شروع ہوتا ہے تو جھوٹی بات نہ پھیلانا، اور پھر 7ویں آیت میں جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جھوٹی بات نہ پھیلانے سے مراد ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کسی بھی افواہ پر یقین کرنا، یہ جانے بغیر کہ کیا یہ واقعی سچی ہے اور پھر خود اسے پھیلانا، یہ اس شخص کو ہلاک کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح، شکریہ۔ 10ویں آیت سے شروع ہونے والے حصے میں لکھا ہے کہ اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا، پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ اس حصے کے بارے میں بتائیے۔ ٹھیک ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ بابل تک ان کی تاریخ کے خاتمے تک خدا 70 سال تک ان سے آگے تھا۔ اس نے حیرت کن جملے بھی کہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ زمین کو بھی آرام ملے گا۔ دراصل انہوں نے ہیکل کی تعمیر سے لے کر اسیر ہونے تک 490 برس تک اس بات کو نہیں مانا تھا کہ 7ویں سال کو کام نہ کریں۔ خدا نے اسے محفوظ خدا نے رکھا۔ محفوظ رکھا، اور اس نے انہیں بتایا کہ میں نبوکت نظر کو لاؤں گا جو تمہیں منتشر کرے گا، اور زمین ویران ہو جائے گی اور کوئی اسے بو نہیں سکے گا اور نہ ہی کاٹ سکے گا 70 سالوں کے لیے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خدا، جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو برداشت نہیں کیا اور ساری دولت کے ساتھ مصریوں کو لوٹنے کی اور ان کے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی، وہ زمین پر ظلم اور حملے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اسے قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ انہیں کہتا ہے کہ سال میں 3 بار اس کے سامنے حاضر ہوں، لہٰذا ان عیدوں کے بارے میں بتائیے جن میں وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سال کے شروع میں، سال کے آخر میں اور پھر درمیان میں۔ احبار کی کتاب میں تقریباً 7 موسموں کا ذکر واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خوش ہوں۔ میرے لوگوں کو جانے دو۔ لوگوں کو جانے دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں، اور شاید اسی لیے آیت 15 میں بے خمیری روٹی کی عید کا ذکر ہے۔ آیت 16 میں فصل کاٹنے کی عید ہے، آیت 16 میں فصل جمع کرنے کی عید ہے، اور بے خمیری روٹی کی عید ہمیں مسیح کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتاتی ہے۔ فصل کاٹنے کی عید ہمیں روح القدس کے آنے کے بارے میں بتا رہی ہے، اور یہاں پر جمع کرنے کی عید ہمیں شاندار اختتام کے بارے میں بتا رہی ہے، جب خدا سب کچھ کو اور مقدسین کو مسیح میں ایک ساتھ جمع کرے گا، اور وہاں پر موجود تمام مقدسین ان تمام برکات کو حاصل کریں گے۔ جمع کرنے کی عید سال کے اختتام پر ہے، اور معاملے کا اختتام آغاز سے اچھا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کو بھی۔ عزیز ناظرین، مسیح نے ہم سے محبت کی اور محبت دینی چاہیے، اور اس محبت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ مسیح نے ہر چیز کی قیمت ادا کی۔ ناظرین، آپ کو بس اس کی محبت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا ہمیں محبت نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی آپ کو اس طرح کی محبت سے لطف اندوز نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ آپ مسیح کے پاس آئیں اور اسے قبول کر لیں، اور اس کے صلیب پر کیے گئے عظیم کام کو پوری دنیا میں جا کر بتائیں۔ یہ ایک دعوت نامہ ہے۔ آپ کو دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی یہ دعوت نامہ دے دیا گیا ہے، کیونکہ خون کا بدلہ لینے والا شاید دنیا کے قانون سے بچ جائے، لیکن زندہ خدا سے اور اس کے انصاف سے کبھی نہیں بچ پائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔